औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के कारखाने कुदरत की चीज़ों का बयान किया जा रहा है और इसमें यही कि किसी भी चीज़ के तुम मालिक नहीं हो, सबका मालिक मैं हूँ। मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही मारता हूँ और मैं ही वारिस हूँ हर चीज़ का। अगर हम अपने लाइफ साइकिल के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाते हैं तो हम यही देखते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ वसाइल दिए, उन वसाइल को हमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जो कुछ बच गया क्या वो हम साथ ले जाते हैं? हमारे जो वारिस होते हैं वो वरसा इनहेरिटेंस जो होते हैं उनके वारिस बनते हैं, वो भी एक आर्जी वक़्त के लिए। तो हमें कुछ रिसोर्सेज, कुछ वसाइल जो है अमानतन सौंपे जाते हैं, उनका एक इस्तेमाल हमें बताया जाता है कि ये इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी है, तुम्हारे लिए कामयाबी है। अगर हम उसका इस्तेमाल उस तरह नहीं करते तो वसाइल तो वो वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर जाके आगे हिसाब जो है उसके बारे में देना पड़ता है कि क्या जिस चीज़ का जो रास्ता तुम्हें बताया था तुमने वही अडॉप्ट किया था कि नहीं किया था। व इन, और इनका माना वैसे तो अगर होता है, लेकिन अगर इनके बाद इल्ला आ जाए तो ये इन नाफिया में तब्दील हो जाता है। और नहीं मिन शैइन, मिन शैइन किसी भी चीज़ के, इल्ला मगर, इंदाना, इंदा का मतलब क्या होता है? पास होना, नज़दीक होना, अपने यहाँ होना। इंदाना हमारे पास हैं, खज़ाइनुहु, खज़ाइन खजाने, खज़ाइन लफ्ज़ किससे है? आम उर्दू ज़बान में भी खजाना, कोई भी चीज़ का जमा किया हुआ। खज़ाइनुहु, हु किसकी ज़मीर है? इस शैइन के साथ। और नहीं है किसी भी चीज़ के ख़जाने मगर हमारे पास हैं, हमारे पास ही तमाम चीज़ों के ख़जाने हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास ही हैं। वमा, और मा नाफिया इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और नहीं नुनज़्ज़िलुहु, नुनज़्ज़िलु लफ्ज़ क्या है? नज़्ज़ला, नज़्ज़ला का माना क्या होता है? उतारना। इससे पहले नून क्या लगा? अलामात मज़ारे, हम उतारते हैं, ये उतारेंगे। और नहीं उतारते हम हु, इसे, किसको? इन खजानों को। और नहीं हम इन उतारते इन खजानों को इल्ला मगर बेकदरिन, साथ कदर के, मालूम, जानी हुई, लिखी हुई, वो चीज़ जिसके बारे में एक तोल के नाप के चीज़ जो है वो रखना किसका। और हम किसी नहीं उतारते किसी भी चीज़ को मगर उसकी मुकर्रर कदर के साथ। अरसलना, और अरसला का मतलब क्या होता है? इरसाल करना, भेजना। ना मुतकल्लम लगा हुआ है और भेजते हैं हम। रियाह, रियाह किससे है? हवा, हवा। लवाकेहा, लवाकेहा लफ्ज़ किससे है? लाकेहातुन, इसका माना होता है पुर हुई हुई, बोझल, भरी हुई। इसका एक माना हामिला भी होता है, उठाए हुए किसी चीज़ को। ये हवाएं रियाह लिवाकेहा, भरी हुई पानी से, बोझल हवा, पानी से पुर हुई हवाएं। अच्छा, अभी तक तो हम यही समझते थे कि ये हवाएं पानी को उठाने का काम करती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त प्रेजेंट जो हमारी साइंस है, उस साइंस ने जो पोलन ग्रीन्स होते हैं, पोलन ग्रीन्स क्या होते हैं? किसी भी एक फल को, पौधे को दूसरे से फर्टाइल करने का तरीका। हवाएं एक जगह से दूसरे पौधों में, ये स्पर्म्स कह लें आप इनको, ये आप उनकी फर्टिलिटी के जो बीज हैं ये सारे ये वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो जितनी ये हमारी फसलें हैं, जितनी नबातात हैं, उनके मेल फीमेल को मिलाने का ज़रिया बनती हैं। तो ये हवाएं उन चीज़ों से भी पुर होती हैं। अभी तक तो सिर्फ यही समझा जाता था कि सिर्फ ये बारिशों को लाती हैं, बादल लाती हैं, नहीं, ये काम भी करती हैं। रियाह लिवाकिया, और भेजते हैं हम हवाओं को भरी हुई, पुर की हुई। फनजलना, फिर उतारते हैं हम, नाजिल करते हैं हम, मिनस समाए, आसमान से। क्या इस्तेमाल भेजते हैं हम? माँ कहते हैं पानी को। अब इसके अगला लफ्ज़ जो है इसको हम अगर हम खोलें, फास्कैना को मुहू, फेल अदा कर दीजिए, अलफ लैदा कर दीजिए। लफ्ज़ निकालने इसमें से क्या है? ना, कम और हु। फे का मतलब तो हो गया पस, अलिफ आ गया यहाँ पे अमर के लिए। सका का मतलब क्या होता है? पानी पिलाना,
پانی پلانے والا، سقا جس کو ہم کہتے ہیں، نہ ہم متکلم کے لیے آ گیا، کم تم سب کو، اسے کس کو؟ پانی کو، فانزلنا من السماء، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، پھر ہم سیراب کرتے ہیں اس سے تم سب کو، پھر ہم اس سے تم سب کو سیراب کرتے ہیں، تم سب کو پانی پلاتے ہیں۔ وما انتم، اور نہیں، ما نافیہ پہ استعمال ہوا یہاں پہ، پھر اور نہیں ہو تم، لہو، اس کے، بخازنین، خزانہ رکھنے والے، جمع کرنے والے، اور تم اس کے جمع کرنے والے بھی نہیں ہو۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، یقیناً ہم ہی، جہاں پہ بھی جو ہے وہ سیم ورڈ جو ہے وہ آگے پیچھے استعمال ہو، وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کلمہ، وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم ہی ہیں، نُحْيِي، ہم زندہ کرتے ہیں۔ لفظ کس سے ہے؟ حیا کا معنی ہوتا ہے زندگی دینا، زندہ کرنا، اسی سے لفظ حیات ہوتا ہے ہمارا۔ وَنُمِیتُ، اور نمیتو کس سے ہے؟ ماتا سے، موت دینا، اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ وَارِثُونَ، نَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث یہ دنیاوی کے لوگ نہیں ہیں، ہم ہی وارث ہیں تمہارے اثاثوں کے، تمہاری ہر چیز کے۔ اور بلا شبہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا۔ علمنا، علمنا علم ہے ہمیں، پتہ ہے ہمیں۔ وَلَقَدْ علمنا، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں۔ المستقدمین، المستقدمین لفظ کیا ہوتا ہے؟ قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے والے۔ ہم جانتے ہیں آگے والوں کو۔ کون سے آگے والے؟ جو گزر چکے ہم سے۔ اس کے بارے میں بھی مختلف مفہوم جو ہے وہ لیے گئے ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک لیا گیا ہے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے۔ اور دوسرا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور پیچھے والوں کو بھی۔ تو ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ جو گزر چکے ہیں اور جن کی ابھی پیدائش ہونی باقی ہیں، جو ابھی اپنے باپ کی پیٹھوں میں ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جو چلے گئے ہیں وہ بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی۔ اور دوسرا اس سے مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ سبقت لے جانے والے کون ہیں اور پیچھے رہ جانے والے کون ہیں۔ ہمیں پتہ ہے صدیق اکبر جو ہے وہ فوراً سے پہلے ہاں کہہ دے گا، اور ہمیں پتہ ہے عثمان غنی فوراً ہاں کہہ دیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ بعد میں ہاں کے آگے کہے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے پہلے والے تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور ہمیں پتہ ہے، الْمُسْتَأْخِرِينَ، پیچھے رہنے والوں میں سے، تاخیر کرنے والوں میں سے، جو پیچھے آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، رَبَّكَ، پروردگار آپ کا، پروردگار تمہارا، ہوا یحشرہم، حشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ بے شک آپ کا پروردگار وہی ہے، یحشرہم، وہ جمع کرے گا ان سب کو، کن کو؟ پہلوں کو بھی، اگلوں کو بھی، ہر کسی کو وہ اکٹھا کرے گا۔ انہو، بے شک وہ ہے، حکیم علیم، حکمتوں والا، علم رکھنے والا۔ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے فعیلن کے وزن کے اوپر حکیم، حکمتوں والا، علیم، علم رکھنے والا، ازل سے لے کے ابد تک حکمت فرمانے والا، ازل سے لے کے ابد تک جو ہے وہ علم رکھنے والا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہیں خزانے ہمارے پاس اس کے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر اس کی معلوم کی ہوئی اس کی مقدار کے ساتھ، گنتی کی مقدار کے ساتھ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، بوجھل، پر، پانی سے بھری ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر اتارتے ہیں ہم آسمان سے، ماءً، پانی، فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم پلاتے ہیں، ہم سیراب کرتے ہیں تم سب کو اس سے، کس سے؟ اس پانی سے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس کے خزانے رکھنے والے، جمع کرنے والے اس کو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، یہ رومال دیجیے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بلا شبہ ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، جو زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور جانتے ہیں ہم تم سے پہلے والوں کو، آگے والوں کو، سبقت والوں کو، مِنْكُمْ، تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جانتے ہیں پیچھے والوں کو بھی۔
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک پروردگار آپ کا ہے جو اکٹھا کرے گا ان سب کو، اِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ آ جائیے پہلے اس کے بعد کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں، اِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس اگر ہم نے کوئی پلاٹ ہے، کوئی اثاثے جات ہیں، کوئی مال ہے، یہ کچھ مال وہ ہے جو ہماری وراثت میں ہمیں اوپر سے ملا، وہ ہمارا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹرسٹی بنایا، امین بنایا، اور ہمیں کچھ اور وسائل دے دیے۔ وہ وسائل کیا ہمارے ساتھ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ جس وقت ہم دنیا سے جائیں گے وہ وسائل ہم سے چھین لیے جاتے ہیں، وہ وسائل ہمارے وارثوں کو دیے جاتے ہیں۔ کیا وہ وارث ساتھ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ نے سارے وسائل جو ہے وہ تخلیق کر دیے، اور وسائل تخلیق کرنے کے بعد ہر کسی کا نام جس پیریڈ کے لیے تھا اس کے اوپر لکھ کے رکھ دیا۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جب دنیا ختم ہوگی سارے وسائل کہاں رہ جائیں گے؟ وہ سارے کے سارے پھر اللہ کے پاس رہ جائیں گے۔ تو خزانے سارے کے سارے ہمارے ہی ہیں، ہم ہی تمہیں دیتے ہیں۔ اور دیتے کیا ہیں؟ اس میں ایک امتحان مقصود ہوتا ہے۔ وہ امتحان کیا ہوتا ہے کہ جس کو امین بنایا جاتا ہے وہ اپنا پیارا ہوتا ہے، چہیتا سمجھ کے، پیارا سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو کچھ وسائل، اس کے پاس کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ کچھ لکھوا دیا جاتا ہے، اور اس کے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا، اس کو اس طرح تم نے استعمال کرنا ہے، میں نہیں ہوں گا یہاں پہ، ایسے استعمال کرنا، اور بعد میں تم سے اس کا حساب لے لوں گا۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی وسائل ہمارے نام پہ لگا دیتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح، کیا ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر استعمال کرتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے وہ اس راستے پہ نہیں بلکہ حرام راہوں کی طرف استعمال کرتے ہیں۔ تو جس وقت وہ حساب لینے والا آئے گا اس وقت وہ پوچھے گا کہ ہاں تمہیں وسائل دیے تھے میں نے، وہ وسائل کدھر گئے ہیں، ان کا کیا استعمال کیا ہے؟ تو ان کا حساب کتاب ہمارے پاس ہوگا۔ اور کچھ بھی چیز نہیں ہے لیکن ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کے وسائل جو ہیں، ہر خزانے اسی کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور نہیں ہم نازل کرتے کسی بھی چیز کو مگر ایک جانی ہوئی مقدار کے ساتھ۔ جانی ہوئی مقدار کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہ بارش کے ساتھ اس تعداد میں، ایک حدیث میں ہے، اس تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ وہ تمام دنیا کے تمام جنوں انس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک بوند کا حساب رکھتے ہیں، ایک ایک بوند سے ایک ایک جو دانہ زمین سے اگتا ہے اس کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اس نے مقدار اس کی معین کی ہوئی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ایک ہی قسم کی چیز کوئی پیدا ہو زمین میں اور اس کی اللہ نے ایک مقدار مقرر نہ کی ہو تو پھر وہ تمام زمین کے لیے صرف وہی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ سب کچھ کور کر کے چلی جائے۔ اسی طرح بارش کا ہے کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جگہ کتنی برسانی ہے یہ حساب اللہ کو پتہ ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ دلدل بن جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں ایک جانچی ہوئی ہیں۔ فرشتے ایک ایک بوند کا حساب رکھتے ہیں، اس بوند سے پیدا ہونے والے ایک ایک دانے کا حساب رکھتے ہیں۔ تو ہر چیز جانچی ہوئی ہے، ہر چیز کی مقدار معلوم ہے۔ یہ نہیں ہے ہمیں کہ ہر چیز جو ہے وہ یہ ایک کھیل ہے، ایک کھلواڑ ہے کہ جیسے چاہا چھٹا لگا دیا، جیسے چاہا جو کچھ نہیں۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا، کل آخری آیت کریمہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار، ہر خطے کے مزاج کے مطابق لوگوں کو وہاں پہ نباتات ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز جانی ہوئی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اب اس چیز کو جو ہوائیں ہیں اس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں سے بخارات کی شکل میں پانی اٹھاتے ہیں، وہ پانی اٹھاتے ہیں، پھر ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، وہ بادلوں کو پر کر دیتی ہیں، بوجھل ہو جاتی ہیں پانی لیے ہوئے، پھر اللہ کے حکم کے ساتھ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے برسا دیتی ہیں۔ اب دیکھیے کیسا نظام ہے اللہ نے بنایا ہوا کہ اللہ سمندروں سے پانی اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر گلیشیئرز کی شکل میں سردیوں میں برف جو ہے وہ ڈالتا ہے، وہ سٹوریج ایک بناتا ہے۔ وہ ریزروائرز ہوتے ہیں پانی کے، جو پانی کے ریزروائر سارا سال تمہارے جو ہے وہ کام آتے رہتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ سٹور ہوتے ہیں، وہ میلٹ ہوتی ہے، ندی نالوں کے ذریعے وہ پانی تم تک پہنچتا ہے، تمہارے مال مویشیوں تک پہنچتا ہے، تمہاری زمینوں تک پہنچتا ہے۔ یہ سارا نظام الٹیمیٹلی، اور اسی سے کیا ہوتا ہے کہ جب بارش بچاتے ہیں ہم زمین میں جو ہے اس کے ریزروائر جو ہے وہ بلڈ کر دیتے ہیں، زمین میں اس کی سٹوریج جو ہے وہ بلڈ کر دیتے ہیں۔ تم میں تو اتنی پسلی یہ بھی نہیں ہے، کبھی ہم پانی زمین کا نیچے لے جاتے ہیں، اگر وہ نیچے لے جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ اچھا پانی تو 2000 فٹ پہ چلا گیا،
آپ پینے والا بھی نہیں, کبھی وہ نیچے والا پانی جو ہے وہ کھارا ہو جاتا ہے, اور کبھی پانی جو ہے وہ آپ ایسے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودتے ہیں اس میں سے پانی نکل آتا ہے. تو یہ ساری کی سارے یہ واٹر سائیکل کس نے, اسی سے فَأَرْسَلْنَا, اور بھیجتے ہیں ہم ریاح, ہواؤں کو, لواقحا, وہ پر ہوتی ہیں پانی سے, بوجھل ہوتی ہیں, فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, پھر اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی, فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ, پھر ہم اس سے سیراب کرتے ہیں تم سب کو. یہ وہ واٹر سائیکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہمارے سامنے. پانی دیکھیے مبدع حیات ہے, پانی نہ ہو تو زندگی نہیں ہے. کہاں کتنا برسانا ہے, کس کو کتنی بوند کی ضرورت ہے, وہ سارے کا سارا انتظام اللہ نے کر کے رکھا ہوا ہے. تم پانی پلاتا تمہیں اللہ ہے, کھلاتا پلاتا تمہیں اللہ ہے, پیدا تمہیں اللہ کرتا ہے, سجدہ تم کسی اور کا ادا کرتے ہو, شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو. تو یہ اللہ کی نشانیاں تمہیں معجزے دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں. اس سے بڑھ کے معجزہ جو ہے وہ اور کیا ہے, وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور نہ ہو تم اس کو جمع کرنے والے, نہ اس کو ذخیرہ کرنے والوں. کیا تم پانی کو ذخیرہ کر کے سکتے ہو؟ کیا تم پانی جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہو کہ اتنے فٹ تک ہی پانی رہے؟ یہ اللہ کی جو ہے وہ مہربانی ہے, اللہ کی جو ہے وہ کارخانہ قدرت کے جو ہے وہ انعامات ہیں, اس کی حکمتیں ہیں کہ جس لیول پہ وہ چاہتا ہے وہ پانی لا دیتا ہے. ہم میں تو اس بس میں نہیں ہے اگر آج ریزروائر بنا بھی لے جائیں کہ وہ کھارا ہو جائے گا یا میٹھا رہے گا. تو یہ تو دیکھیے, یہ الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتے ہیں, زمین میں جاتا ہے, یہ فلٹر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد صاف پانی پینے کی, میٹھے پانی کی شکل میں ہمارے پاس نکل آتا ہے. بارشیں برستی ہیں, برفباریاں ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلیشیئرز کی شکل میں جو ہے وہ ذخیرے بنا دیے ہیں ہمارے لیے. تم تو اس کو جمع کرنے والے بھی نہیں ہو. پانی تمہاری زندگی کا ایک مبدع حیات ہے, تمہیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, لیکن تم تو اس کو سٹور بھی نہیں کر سکتے. تو جب تم میں اتنی بسلی نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ کے کارخانہ قدرت کے انعامات ہیں, تو پھر تم شکر کسی اور کا کیوں ادا کرتے ہو, کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو, اپنا ماتھا کسی اور کے سامنے کیوں ٹیکتے ہو؟ یاد رکھو ایک بات, وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, ہم ہی ہیں جو زندہ کر رکھتے ہیں, ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں. کیا تم اپنی مرضی سے کیا انسان اپنی پیدائش کے اوپر قادر ہے؟ نہیں ہے. کیا انسان اپنی موت کے اوپر قادر ہے؟ نہیں ہے. تو پھر غرور کس بات کا ہے, گھمنڈ کس بات کا ہے, سریا کس بات سے جو ہے وہ گردن میں آیا ہوا؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں, ہم ہی زندگی دیتے ہیں, ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ نَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی وارث ہیں. تو تمہارے وارث تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہے, تمہارے اعمال کے وارث بھی ہم ہیں, تمہارے وسائل کے وارث جو تم نے جو ہے وہ سو کال تمہارے پاس ہیں, ہر چیز تو ہمارے پاس ہے. تو پھر تم کس راہ پہ چل پڑے ہوئے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمْنَا, اور پھر ہم صرف تمہیں نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ, ہم تمہارے سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں. جو آدم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ جتنے لوگ آئے, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں بن آدم, ہم ان سب کو جانتے ہیں. ہمیں ان سب کے بارے میں پتہ ہے کہ کون ہماری راہ پہ چلا اور کس نے اپنا راستہ جو ہے وہ کھوٹا کر لیا. جو اس نے اللہ کی بات مانی, اللہ کے رسولوں کی بات مانی, وہ کامیاب ٹھہرے. اور جنہوں نے اس راستے کو کھوٹا کیا, جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا, استہزاء کیا, تکذیب کی ان کو بھی ہم جانتے ہیں, جو تم سے پہلے تھے اور جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں, ہمیں ان کا بھی پتہ ہے. تو ہر چیز کا علم تو ہمارے پاس ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ, ہم جانتے ہیں تم سے پہلے والوں کو. مِنْكُمْ, تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور ہم جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. جب ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے, کیوں علم اس کے پاس ہے؟ کہ وہ ان سب کو, پھر اس کو بھی جو تم سے پہلے تھے اور ان سب کو جو تم سے بعد میں آئیں گے, ان سب کو, وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. دیکھیے, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے, ہمیں حساب نہیں دینا. اگر اس میں یہ ہمارے ہاں کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں, تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارا ایمان جس طرح اللہ اور اس کے رسول پہ, اس طرح آخرت پہ بھی اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے. ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی صحیح نہیں گزرے گی. اور ہمیں آج کل سب سے بڑا جو دھوکہ, جو فریب ہے, وہ یہی فریب ہے کہ یہی 4 دن کی زندگی ہے, اس کے بعد کل کس نے دیکھی ہے. اگر کل کا تعین کل کے بارے میں ہم آج سوچ کے نہیں رکھیں گے, تو پھر ہم اپنی راہ کھوٹی کر لیں گے. پھر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس گھڑے میں گرا لیں گے جس کا نام ویل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو جب ہمیں بتا دیا گیا ہے
کہ وہ اس نے اکٹھا کرنا ہے، تو ہمارے لیے ایک امتحان، دارالامتحان ہے، امتحانی کمرے میں ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، ہمیں کچھ ریسورسز دے دیے گئے ہیں، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا کہ تم نے اس کو ایسے حل کرنا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ایک مینول، ایک کتاب کی شکل میں قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، ایک استاد ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ٹیچر، ایک ٹیوٹر، ایک ٹرینر ہمیں رسول کی شکل میں دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا راستہ کھوٹا ہے تو پھر امتحان میں ناکامی ہمارا مقدر ہوگی، اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک ہم تمہارا آپ کا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ کن کو؟ تمہارے اگلوں کو بھی، تمہارے پچھلوں کو بھی، جن کے تمہیں نام لگا دیا کہ فلاں یہ کہہ کے چلا گیا، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیے کسی چیز کو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی اگر وہ کنٹراڈکشن ہے اس میں، کس میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر میٹر کرتی ہوتی تو ابراہیم کا باپ جو ہے وہ کبھی جہنمی نہ ہوتا۔ جب ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمارے لیے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، ہمارا رول ماڈل میرا باپ نہیں، میرا رسول ہے۔ میں اپنے باپ کی بہت ساری خفیہ چیزوں کو شاید نہ جانتا ہوں گا، جیسے میری اولاد میری جو ہے وہ کچھ مخفی چیزوں کو نہیں جانتی، ہاں، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، بال کتنے سفید تھے، خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے، اس سے زیادہ اور کھلی شخصیت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ جب وہی پرسنالٹی ہماری سب کچھ ہے تو ہمیں راستے بھی اسی پہ چلنا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تو آپ کا پروردگار ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اِنَّهُ، بے شک وہ حکمت والا ہے، اس دن وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد تمہیں بتایا تھا، پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا اور تم یہ کر کے آؤ۔ علیم، علیم، ازل سے لے کے ابد تک کا علم رکھنے والا۔ یہ سارا کارخانہ قدرت ایک کھیل کھلواڑ نہیں ہے، یہ ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ سب کچھ چیزیں لائی گئی ہیں۔ اسی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایک کمرہ امتحان میں بٹھا کے اس کے بعد تم سے حساب لیا جائے کہ ہاں جو تمہیں دیا گیا تھا، جب تمہیں بٹھایا گیا تھا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ادھر سے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لو یہ کتاب جو تم راستہ مانگتے ہو نا، یہ کتاب تمہارے پاس راستہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں متقیوں کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی۔ جب ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کتنا بدقسمت ہے، پیدا کوئی کرتا ہے، سجدہ کسی کا ادا کرتا ہے، پالتا اللہ ہے، شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے جا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔